वबरकातुहू। ख़ास तौर पर मेरे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बेटे और बेटियां, उनसे वादा किया था कि एक वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इस्लामियात। तो 10th क्लास की जो इस्लामियात है उसका आज हम पहला सबक जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। पहला सबक जो है वो शुरू होता है हमारा सूरतुल अहज़ाब से। तो इसके बारे में पहले जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 1 लाइन MCQs जो है वो लिखना शुरू करें अपनी नोटबुक्स पर। जो बातें अब मैं बताने लगा हूँ ये सब आपने 1 लाइन MCQs की शक्ल में लिख लेनी है, ठीक है जी। एक तो है, इस सूरत का नाम है सूरतुल अहज़ाब। सवाल इस तरह से आता होता है कि सूरत अहज़ाब की वजह तस्मिया बयान कीजिए। तो बच्चे गौर व फिक्र में पड़ जाते हैं कि ये वजह तस्मिया क्या चीज़ होती है। तो इसम, जैसे नाम को कहते हैं ना इसम, तो उससे बना है वजह तस्मिया। तो सूरतुल अहज़ाब, अहज़ाब की वजह तस्मिया क्या है, यानी इसका नाम अहज़ाब क्यों रखा गया कि इसमें जो है वो बहुत सी फ़ौजों ने मिलकर, बहुत से ग्रोहों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। तो इसलिए हिज़्ब अरबी में एक ग्रोह को कहते हैं, अहज़ाब कहते हैं बहुत से ग्रोहों को। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा कि बहुत से ग्रोहों ने मिलकर मदीना पर हमला किया था, तो इसलिए हिज़्ब एक ग्रोह को कहते हैं, अहज़ाब उसकी जमा है, इसलिए इसको सूरतुल अहज़ाब कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो जहन में रखने वाली ये है कि ये सूरत कब नाज़िल हुई या कहाँ नाज़िल हुई। तो ये है सन 5 हिजरी और मदीना में नाज़िल हुई। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि मक्की सूरत है या मदनी सूरत है MCQs की शक्ल में। तो आपने बस छोटा सा नोट कर लेना है एक लाइन में ही कि सूरत अहज़ाब मदनी सूरत सन 5 हिजरी, ठीक है जी, यानी मदीना में नाज़िल हुई। अच्छा, एक और चीज़ जो सवाल आता होता है कि मदनी सूरतें और मक्की सूरतों में क्या फ़र्क होता है, यानी कौन सी सूरतें मक्की होती हैं, कौन सी मदनी। तो आम बंदा जल्दी से ये आंसर देता है कि जो मदीना में नाज़िल हुई वो मदनी है, जो मक्का में नाज़िल हुई। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि हिजरत मदीना से पहले नाज़िल होने वाली सूरतें मक्की सूरतें हैं और हिजरत मदीना के बाद नाज़िल होने वाली सूरतें मदनी सूरतें हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं बोलते जा रहा हूँ, आपने जहाँ लिखना हो, नोट करना हो, आप इसको रोक कर वीडियो को, तो आप अपनी नोटबुक पर इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। और ये सूरत का जो नाम है वो इसकी 20वीं आयत में आया है। उसके बाद है जी, इसके रुकू कितने हैं, ये भी सवाल आता होता है। आयात कितनी हैं, तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि सूरतुल अनफाल के रुकू थे 10, ठीक है जी। तो इसका एक रुकू कम कर देना है। क्लास आपकी आगे बढ़ गई लेकिन रुकू आपने एक कम कर देना, 9 रुकू याद रखने का तरीका है, ठीक है जी। और आयात उसकी थी 75, इसकी आयात 2 कम कर देनी है याद रखने के लिए, इसकी आयात हैं 73। तो ये MCQ 2 आपके बन गए कि इसके रुकू कितने हैं और इसकी आयात कितनी हैं। और उसके बाद ये पूछा जाता है किस जंग के बारे में, ठीक है। उसको जंग अहज़ाब, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं और ग़ज़वा खंदक भी। उस जंग के 2 नाम हैं, ठीक। तो जिस तरह सूरत का आता है ना सवाल के इसकी वजह तस्मिया क्या है, तो इसी तरह जंग के बारे में भी आ जाता है कि ग़ज़वा खंदक या जंग खंदक की वजह तस्मिया क्या है, कि उसको ग़ज़वा खंदक या जंग खंदक क्यों कहा जाता है। तो उसको इसलिए ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। हाँ, तो और ये भी एक सवाल आता होता है, इसके अंदर ही ये भी आपको मिल जाएगा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आता है कि किसके मशवरे पर खंदक खोदी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी गई, क्योंकि वो ईरान से हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये प्लानिंग की कि काफ़िर जो है वो 10-12 हज़ार की तादाद में जो है हम पर हमलावर हो रहे हैं, तो ये भी एक आप MCQ लिख लें कि काफ़िरों की तादाद, ठीक है जी। अगर वो ऑप्शन में लिखा हो तो 10,000 10 को टिक करना है, बाज़ कुतुब में 12,000 तक भी तादाद आई है। तो काफ़िरों की तादाद इतनी थी, मुसलमानों की तादाद इसमें थी 3,000। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने ये मशवरा दिया था, खंदक खोदी गई थी। तो खंदक की वजह से इसको, इसकी वजह तस्मिया ग़ज़वा खंदक भी है या जंग खंदक भी है, ठीक है जी। सूरत का नाम सूरत अहज़ाब है, लेकिन जंग का नाम, उसका नाम ग़ज़वा अहज़ाब भी है और ग़ज़वा खंदक, जंग खंदक भी उसी को कहते हैं। और ये जंग कब लड़ी गई, ये भी 5 हिजरी में लड़ी गई थी। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये शवाल में, कुछ में ज़िकादा में लड़ी गई। तो ये असल में हुआ यूँ था कि शवाल में ये जंग शुरू हुई थी और ज़िकादा तक
مسلمانوں کا محاصرہ کافروں نے کیا رکھا تھا، تقریباً کچھ نے لکھا ہے 20 دن 25 دن 1 ماہ، تو یہ 20 دن سے اوپر 1 ماہ سے کم کا جو عرصہ تھا یہ کافر وہاں پر خندق کی دوسری طرف کھڑے رہے تھے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ ہے، شاید وہ بھی کوئی پوچھ لے، کہ جو کافر خندق عبور کر کے ادھر آئے تھے ان میں عمر ابن عبد الود تھا، اور خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن ابو جہل یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے خندق، کیونکہ وہ پتھریلی زمین تھی، اور خندق جو تھی وہ 5 گز چوڑی اور 5 گز ہی گہری تھی، تو کہیں سے وہ پتھریلی جگہ کی وجہ سے تھوڑا رہ گیا تھا، تو عمر بن عبد الود جو تھا وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آیا، تو اس کی عمر اس وقت تھی 90 سال، لیکن اتنا جنگجو بہادر تھا کہ لوگ روایات میں آتے ہیں کہ اس نے 1000 آدمیوں کو مارا ہوا تھا، کچھ کہتے تھے کہ یہ بات مشہور تھی کہ وہ 1000 آدمی سے اکیلا ہی لڑ سکتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کیا۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو کافر آئے تھے وہ گھوڑے دوڑا کر واپس چلے گئے، پھر کسی کی جرت نہ ہوئی خندق کو عبور کرنے کی۔ تو یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے جی، اور اس میں جو ہے رکوع بھی ذکر ہو گئے، آیات بھی ہو گئیں، اور خاص چیز اس کے شروع میں جو ہے میرے ذہن میں تو ابھی نہیں آ رہی کہ اور کیا، اگر چلتے چلتے پڑھتے جو بھی آئے گی تو اس میں سے جو شارٹ کویسچن اور جو ہیں وہ آپ کے MCQs بنتے ہیں وہ آپ بناتے جائیں، لکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو جب بھی شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ لازمی پڑھ لیا کریں جی۔ یا ایہا النبی، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یتق اللہ، اللہ سے ڈریے، تقوی جو ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ولا، و اور، لا نہ یا مت جس کو ہم کہتے ہیں، تطع الکافرین، اطاعت کیجئے، پیروی کیجئے، کن کی؟ کافروں کی، یعنی کافروں کی بات مت مانیے، ان کی پیروی مت کیجئے، ان کے کہنے میں مت آئیں۔ والمنافقین، صرف کافروں کے ہی نہیں بلکہ جو منافق لوگ ہیں جو اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، ان کی بات ماننے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن حکیمہ، علم والا یعنی جاننے والا اور حکمت والا۔ اچھا، یہ ترجمے کے بغیر میں نے اس لیے چوز کیا ہے تاکہ جب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ یہاں سے میری آواز کو میوٹ کر کے تو یہاں سے آپ جائزہ لے سکیں کہ آپ کو بھی ترجمہ یاد ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا۔ تو یہ جو بچے فل مارکس لینا چاہتے ہیں تو ان کو تو اچھی طرح سے ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور جو پاسنگ مارکس لینا چاہیے تو یہ ہم کو ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن جو کہتے ہیں کہ چلو یا اللہ ہمیں بس پاس ہی کر دے اسلامیات میں، تو وہ جو ہے ترجمے کو تھوڑا کم بھی یاد کر لیں گے تو پاسنگ مارکس ان کے آ جائیں گے۔ اچھا جی، وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کیجئے، ما جو، یوہا وہی کیا جاتا ہے، الیکا وہی کیا گیا ہے آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مر ربکا آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا کانا یکون، یہ جس طرح انگلش میں لفظ ہوتا ہے نا بی، واز، بینگ، تو اسی طرح اس کا مطلب آتا ہے ہونا، تھا، تو یہ مختلف شکلوں میں قرآن پاک میں آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہے بما، ساتھ اس چیز کے، کس کے؟ تعملون، جو آپ عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی اعمال تم کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، خبیرہ خبردار ہے اللہ، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ اللہ پر ہی، وکفا اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، لفظی ترجمہ یہ بنے گا وکیلا، وکیل کارساز، یعنی اللہ کافی ہے آپ کو کارساز۔ تو وکیل کا مطلب ہوتا ہے کارساز، جو آپ کا کام کرے۔ عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، جج صاحب کے ساتھ ہم نے خود نہیں بول سکتے تو ہم وکیل ہائر کرتے ہیں۔ تو وکیل وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ پھنس جائیں، آپ کام نہ کر سکیں تو کوئی جو ہے وہ آپ کی جگہ آپ کا کام کرے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ ہی آپ کے مشکل جو کام ہیں وہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی۔ ما نہیں بنائے، ما نہیں، جعل بنایا، کس نے؟ اللہ نے، لی کے لیے، رجلن آدمی، من سے، قلبین دو دل، فی میں، جوفی ہی اس کا دھڑ، اس کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں، اس کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما اور نہ ہی جعل بنایا ہے، ازواجکم
تمہاری بیویوں کو، کم اللائی جن کو، جو کہ تظاہرون تم، جی تو ہم بات کر رہے تھے، یہاں تک پہنچے تھے ہم کہ جن بیویوں کو اس کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو. تو ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے اظہار نہیں لکھنا، زہار لکھنا ہے. اظہار جو ہم اردو میں لکھتے ہیں نا، اس کا الف آپ نے کاٹ دینا ہے. تو یہ زہار ایک ٹرم ہے جو کہ فقہ میں بولی جاتی ہے. تو یہ جو کافر تھے اسلام سے پہلے، ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو اس طرح سے کہنا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسے ہے، اس کو وہ زہار کہتے تھے. کہ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، وہ ہم پر حرام ہو گئی ہے. تو جب کافر لڑتے تھے تو اپنی بیویوں کو اس طرح سے کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ طلاق ہو گئی ہے. تو اسلام نے آ کر اس سے منع کر دیا. اچھا، ایک یہاں پر سوال آ جاتا ہوتا ہے کہ زہار کیا چیز ہے. تو آپ نے اس کی وضاحت یوں کر دینی ہے کہ کافر جب اپنی بیویوں سے لڑتے تھے تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے، جس کو وہ زہار کہتے تھے، اور اس کو طلاق کا ایک طریقہ سمجھتے تھے. لیکن اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا. اور اگر کوئی بندہ اب ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ ہے. ٹھیک ہے جی، کفارہ کیا ہے وہ بھی ایک کویشچن آ جاتا ہوتا ہے. یا تو ایک غلام آزاد کروائیں، غلام آزاد نہیں کروا سکتے تو پھر 2 ماہ کے لگاتار 60 روزے جو ہیں وہ رکھنے ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں زہار کا کفارہ، یعنی اس کی سزا کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں، جو بھی آپ اپنے آسان الفاظ میں سمجھ لیں. تو جن سے تم زہار کرتے ہو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی جن کو تم اس طرح کہتے ہو نا کہ تو میری ماں کی جیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری ماں نہیں میں نے بنا دیا. وما اور نہ ہی جعل بنایا ہے ادعیاکم، ادعیا تمہارے پکارنے والے، منہ بولے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، یہاں ہم کہتے ہیں منہ بولا، منہ سے پکارنے، دعا منہ سے پکاری جاتی ہے نا. تو ادعیاکم جو تم نے منہ سے جن کو بولا ہوا ہے، ابناءکم تمہارے بیٹے، یعنی منہ سے جن کو بیٹا کہا ہے ان کو اللہ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. ذالکم یہ جو کچھ بھی ہے، قولکم تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے قول ہیں، بافواہکم تمہارے منہ کی. ٹھیک ہے نا، افواہ ہم کہتے ہیں نا، افواہ پھیلا دی. تو افواہ کیا ہوتا ہے؟ جو صرف بات کی حقیقت نہیں ہوتی، بس منہ سے ایک منہ سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک جاتی ہے. واللہ اور اللہ یقول فرماتا ہے، یقول الحق اللہ حق بات فرماتا ہے، وہوا اور وہ یہدی السبیل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف پکارتا ہے. ادعوہم ان کو پکارو، یعنی جن کو تم نے لے کر پالا ہوا ہے، جو تمہارے لے پالک ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو کس کے نام سے پکارو؟ لآبائہم ان کے اصل باپوں کے ناموں سے. ہوا یہ بات جو ہے اقساط زیادہ قریب ہے عدل کے، انصاف کے، عند اللہ اللہ کے ہاں. فَإِلَّمْ پس اگر نہیں، تعلموا تم جانتے، آباءہم ان کے باپوں کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر بھی وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، مولا ہیں. تو یہ ٹرم ایک اسلام نے یہاں پر یہ کی تھی کہ ایسے غلام یا بچے جن کے باپوں کا پتہ نہ ہو کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی تذکرہ کرنی چاہیے کہ زید بن حارثہ جو صحابی رسول ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہے، آپ کے گھر میں پلے بڑے. اماں خدیجہ کے اصل میں جو غلام ہوتے تھے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو ان کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہی کہا جائے. اور جن کا بالکل نہ پتہ چلے تو ان کو کہتے ہیں فلاں کا مولا فلاں. جس طرح ایک حدیث کے اور قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں پرانے دور میں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور انہوں نے ان کو پالا ہوا تھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام تھا سالم. تو کہا جاتا ہے سالم مولا حذیفہ، یعنی وہ سالم جس کو حذیفہ جس کا مولا ہے، اور یہ اس کا مولا ہے، وہ اس کا مولا، یعنی ایک دوسرے کے والی اور مددگار اور دوست ہیں یہ. ولیسا اور نہیں علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، فیما اس بارے میں اخطاتم جو تم غلطی کر دو، کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلطی سے بندہ پکار دے کسی کا نام کسی کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی تم پر اس کے بارے میں گناہ نہیں ہے، بھی ساتھ اس کے یا اس کے بارے میں. ولیکن اور لیکن ما تعمدت قلوبکم جو تمہارے دل جو ہیں ارادتاً کریں، یعنی دل کے ارادے سے اگر کسی کو کہو کہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا ہے، تو یہ ایک گناہ کی بات ہے. وکان اللہ اور اللہ ہے غفور الرحیم مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا. النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اولا اولیت رکھتے ہیں، فرسٹ پریارٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ
بالمؤمنین مومنین کے لیے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے مومنوں کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وازواجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار جو ہیں، بعضُہم اولیٰ بعض جو ہیں وہ بعض سے اولیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں، یعنی ان کا حق جو ہے زیادہ ہے، جس طرح ماں کا حق سب سے زیادہ، اس کے بعد باپ کا، پھر آپ کے بھائی بہنوں کا، پھر چچے تائیوں خالہ آنٹیاں جتنے بھی ہیں سب کا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے دوسروں کا۔ اچھا جی، یہاں ہے کہ کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے تھوڑا سا آؤٹ آف سلیبس بھی، کچھ جن کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، کہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس صورت میں جو ہے نا وراثت کے کیا احکام جو ہیں وہ بیان کی گئے، تو وراثت کے حکم کے بارے میں اس کو یاد رکھیں کہ کہا گیا اس سے پہلے جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ انصار اور مہاجرین جو تھے وہ ایک دوسرے کے جب فوت ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہوا تھا، تو ایک دوسرے کی جائیداد میں وہ حقدار سمجھے جاتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، رحم مادر، یہاں سے بنا ارحام یعنی بلڈ ریلیشن جن کے پاس ہے، وہی آپ کی پراپرٹی میں حصہ دار ہوں گے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنین میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے بھی۔ اچھا جی، اللہ ان تفعلوا، ہاں یہ کہ تم چاہو، اللہ ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، کوئی فعل کرو یعنی کام، الی اولیاءکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفاً اچھا نیکی کا کام، یعنی اپنے دوستوں کو اپنے مال میں سے جائیداد میں سے کچھ فائدہ دینا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کانا ذالک، یہ سارا کچھ جو ہے فی الکتاب مستورہ، لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ان کی میثاق، ومن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً وعدہ، غلیظاً بہت ہی گاڑھا یعنی پکا، لیسأل، اچھا جی، نبیوں سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لیسأل الصادقین تاکہ جو پھر سچے لوگ ہیں اللہ رسولوں کی باتوں کو ماننے والے، ان سے لیسأل سوال کیا جائے، پوچھا جائے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا صادقین سچے لوگوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وأعد اور تیار کر رکھا ہے اس نے، للکافرین کافروں کے لیے، یعنی جو نبیوں کی اور اللہ کی باتوں کا کفر کریں گے ان کے لیے کیا تیار ہے، عذاباً عذاب، سزا، علیمہ درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے کافروں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو تم، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم۔ اچھا جی، 8 آیتیں جو ہیں ہماری یہاں تک پوری ہو گئی ہیں، سبق نمبر 1 جو ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا، باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد کریں گے۔ اچھا، اس کی مشق میں جو سوالات ہیں ان کی طرف دیکھ لیں۔ مشق میں جو الفاظ معنی آتے ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے بالکل اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایم سی کیوز کی شکل میں کئی دفعہ شارٹ کویسچن میں بھی 2-3 اکٹھے وہ دے دیتے ہیں الفاظ اور کہتے ہیں جی ان کی وضاحت کیجئے، ان کے معنی لکھیے۔ تو بڑے آسان مشق میں الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، وہ آپ خود ہی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس کے سوالوں کی طرف۔ تو سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 4 باتوں کی، یہ آپ نے 4 پوائنٹ بنانے ہیں، کچھ خلاصوں بہت لمبے اس کے آنسر لکھے گئے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم بھی بچانا ہے، 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور اس حساب سے ٹائم بھی ہوتا ہے، تو آپ نے بہت لمبے شارٹ کویسچن کے آنسر میں نہیں پڑ جانا کہ لانگ کا ٹائم ہی نہ رہے۔ تو آپ نے پوائنٹس بنانے کے شروع میں کیا فرمایا گیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، نمبر 2 کہ کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ مانیے، اور کیا کہا گیا تھا کہ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے باخبر ہے، اور آگے فرمایا گیا تھا 4تھی بات، اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ رکھیے۔ تو یہ 4 پوائنٹ بنا کے آپ نے اس طرح سے 4 باتیں لکھ لینی ہیں، زیادہ لمبے آنسر کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ دوسرا سوال ہے جی، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی؟
تو منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہاں جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا ہے۔ جی تو بات ہم کر رہے تھے دوسرے سوال کی کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نے جو کویسچنز ہیں آپ نے خود سے ان کے آنسر لکھنے ہیں اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اسلامیات میں۔ تو جی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جیسے کہ ہم سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہی فرمایا گیا کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارا جائے، اور اگر کسی کو کسی کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تو پھر اجازت ہے کہ ان کے ساتھ آپ اپنا بلکہ والی کے طور پر اپنا نام لگائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا والی ہے، اس نے اس کو لے کر پالا ہوا ہے۔ اچھا سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو یہ مفہوم جو ہے یہ بھی 2 نمبر کے لیے آتا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو بہت لمبے چوڑے مفاہیم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 نمبر کے لیے آپ اتنا ہی لکھیں، 3-4 لائنیں 5 لائنیں، ہاف پیج زیادہ سے زیادہ لکھ لیں آپ۔ اس سے زیادہ آپ لمبا لکھیں گے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے جائیں گے اور لانگ کویسچن کے لیے پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اچھا جی پہلی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، اولیت رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو آپ نے یہ ترجمہ لکھنا ہے، اس کے بعد پھر مفہوم لکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے ظلم و ستم سہے ہیں، اور دین کی خاطر آپ نے تبلیغ دی، کافروں نے آپ کو پتھر بھی مارے، برا بلا بھی کہا، آپ نے سب کچھ برداشت کیا، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو اب یہ مومنین کا بھی فرض بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، پیار اور محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے آپ حدیث میں بھی جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک حدیث بھی مل جائے گی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنی جان سے بھی اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہاں جو فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا سٹیٹس ہمارے لیے کیا ہے، جس طرح ہماری وہ ماں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابی تھے، نبی پاک چاہے یہ اللہ نے طے کر دیا کہ نبی چاہے طلاق دے دے یا اس دنیا سے چلا جائے، اس کی بیویوں سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں ان کو یہ عزت دی گئی کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی یہ آیت با اور جیم جو ہے اصل میں ایک ہی آیت کے 2 جز کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسری بک سے خلاصوں سے دیکھیں گے تو الگ الگ آپ کو اس کا جو ہے وہ مفہوم یاد کرنے کے بجائے ترجمہ آپ ان کا الگ الگ یاد کریں، اور نیچے مفہوم جو ہے اکٹھا ہی لکھ لیں دونوں کا۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی آیت جو ہے یہ با آ جائے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ لکھیں، نیچے مفہوم جو ہے وہ لکھیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ میں نے کسی انسان کے دھڑ میں، اس کے پہلو میں، اس کے جسم کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ گو کہ انسان کی آنکھیں 2 ہوتی ہیں، کان 2 ہوتے ہیں، ناک کے نتنے 2 ہیں، لیکن اندر جو سسٹم ہے، ہاتھ پاؤں بھی 2 ہیں، لیکن اندر پورے نظام کو کنٹرول کرنے والی پاور جو ہے، دل جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ اس طرف بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بھی ایک ہے جو پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، پورے جہان اور دنیا کے۔ تو اسی طرح دل جو ہے وہ بھی ایک ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت کا وہ گھر ہے تو اس میں ایک ہی اللہ رہ سکے۔ اور دوسری بات جب ہم باقی حصے کو ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا، کیوں کہا گیا کہ جن عورتوں کو تم اپنی مائیں کہہ لیتے ہو وہ تمہارے مائیں نہیں ہیں۔ ہاں، کہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بندے تیرے دل میں دو تیرے دھڑ میں کیا 2 دل ہیں، کہ ایک دل سے تو ابھی اس شخص کو جو ہے، اس عورت کو جو ہے اپنی بیوی کا سٹیٹس دے رہا تھا، بیوی کہہ رہا تھا، اب ماں کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ایک ہی عورت تھی وہ انسان کی جو بیوی تھی وہ بیوی ہے، ماں کہنے سے ماں وہ نہیں بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں دوسری آیت لکھیں، تو دوسری آیت لکھنے کے بعد بھی اچھا اسی کو تھوڑا سا ہم مفہوم کو لمبا کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے پہلے ما جعل والی لکھ کے تو یہاں تک لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ نے یہ دوسری لکھنی ہے نا آیت جیم،
اس کا ترجمہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا. اور کا لفظ شروع میں لکھنا ہے کیونکہ واو آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ میں نے ان جو کفر کے دور میں، دور جاہلیت میں، یہ ایک طریقہ تھا کہ انسان جب اپنی بیوی سے لڑتا تھا تو اس کو کہہ لیتا تھا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے، یا تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں. تو اس سے وہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی اب مجھ پہ حرام ہو گئی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پھر وہاں سے شروع سے آئیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے تیرے دھڑ میں کوئی دو دل تو پیدا نہیں کیے، تو اس لیے جو تمہاری بیوی ہے تمہاری بیوی ہی ہے، اور جو ماں ہے وہ ماں ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم منہ سے کسی عورت جو تمہاری بیوی ہے اس کو ماں کہو گے تو وہ تمہاری ماں بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تشریح جو ہے آپ نے اکٹھی ایک جگہ پر لکھ لینی ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی آیت آئے، یہ اصل میں الگ الگ آیتیں نہیں ہیں، ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں. تو کوئی بھی آئے تو آپ نے ایک ہی مفہوم، یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، یہی آپ نے لکھ دینا ہے. تو آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ باقی بھی ہم آگے چلتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ اسلامیات میں فل مارکس لیں، میری یہ کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی مشکل لگے، کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں. اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو 10th کلاس کے دوسرے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ فائدہ کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.